सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल का आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। की कबूलियत का इनाम फरमाता है, उन्हें पे दर पे खैर व बरक़ात के मौक़े अता करता है ताकि उनके दरजात को बुलंद करे और उनके सय्यात को मिटाए। दरूद व सलाम नाजिल हो हमारे नबी मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह पर, जिनके सीने को अल्लाह ने खोल दिया, उनके गुनाहों को उनसे दूर कर दिया, उनके ज़िक्र को बुलंद किया। दरूद व सलाम और बरकत नाजिल हो आप पर, आपकी मुअज़्ज़ज़ आल पर, पाकबाज असहाब पर और अच्छे तरीक़े से क़यामत तक उन सब की पैरवी करने वालों पर। अम्मा बाद मोमिनों की जमात, अल्लाह ताला की वसीयत अव्वलीन व आखिरीन के लिए अल्लाह सुब्हानहू जल्ल फी उलाह का तक़वा है। ये इज़्ज़त, कामयाबी और नजात है। जिसने इसको मजबूती से थामा वो नाकाम नहीं हुआ और जिसने इसको छोड़ा वो कामयाब नहीं हुआ। अल्लाह ताला से डरते रहो ए अक्लमंदो ताकि तुम कामयाब हो। मुसलमानों, अल्लाह ताला ने बनी आदम को पैदा फरमाया और ज़मीन की तामीर व इस्लाह पर उन्हें उभारा। उसी ने तुम्हें ज़मीन से पैदा किया है और उसी ने इस ज़मीन में तुम्हें बसाया है। इस तामीर में बंदे और ममालिक के नफ़ा और फ़ायदे की हर वो चीज़ जो खेती, सनअत, मजबूती व तामीर और उसकी हिफाजत व क़ुव्वत के असबाब इख्तियार करने से मुताल्लिक़ है वो शामिल है। अल्लाह सुब्हानहू ने ज़मीन की तामीर के लिए जो चीज़ भी ज़रूरी है उसको अपने बंदों के लिए हमवार कर दिया है और उन्हें अपनी ज़ाहिरी व बातिनी नेमतें भरपूर दे रखी हैं। उनके लिए फलाह व कामयाबी के मौक़े को मुसख्खर कर दिया है। तो तौफ़ीक़ याफ्ता वो है जो उसकी तरफ पेशकदमी करता है, उन्हें काम में लाने में जद्दोजहद करता है। नतीजतन वो अपने नफ्स को फ़ायदा पहुँचाता है, अपने वतन को आबाद करता है और अपनी कौम की शान को बुलंद करता है। मौका ए अल्लाह के बंदों, कभी कभी नेकियों, ताअत या भलाई का काम होता है जिसका फ़ायदा दूसरों तक पहुँचता है या वतन की तामीर व तरक्की में हिस्सेदारी होती है। कभी कभी ऐसा बुलंद मनसब या मुअज़्ज़ज़ मर्तबा होता है जिस पर फायज आदमी उसको अपने मुल्क व समाज और इस्लाम और मुसलमानों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है। आली हिम्मत वाला वो है जो अपने लिए मौक़े पैदा करता है, वो इसका इंतज़ार नहीं करता है कि मौक़े उसके दरवाजे को खटखटाए, बल्कि उसको हासिल करने के लिए पेशकदमी करता है, ख़्वाह वो दुनिया और आखिरत में से किसी का मामला हो। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में है, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैं उस आदमी को सख्त नापसंद करता हूँ जिसे खाली देखता हूँ, जिसे दुनिया और आखिरत का कोई काम नहीं होता है। अल्लाह ताला ने अपने अंबिया और रसूलों की तारीफ करते हुए फरमाया, ये लोग नेक कामों की तरफ जल्दी करते थे और हमें लालच, तमा और डर खौफ से पुकारते थे और हमारे सामने आजिज़ी करने वाले थे। यानी भलाई के कामों में जल्दी करने वाले थे और किसी बेहतरी पर कादिर होते हुए उसको नहीं छोड़ते और उसके मौका को गनीमत जानते। ये अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम है। जब अल्लाह के हुजूर उनका दिल मुतमईन हो गया कि जिससे वो मुखातब है वही मुसब्बिबुल असबाब है, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इस मौका को गनीमत जाना। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे परवरदिगार, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी ज़बान की गिरह भी खोल दे ताकि लोग मेरी बात अच्छी तरह समझ सकें और मेरा वज़ीर मेरे कुंबे में से कर दे, यानी मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम को तू उससे मेरी कमर कस दे और उसे मेरा शरीक कार कर दे। तो जवाब उसकी तरफ से आया जिसे आसमानों ज़मीन में से कोई आजिज़ नहीं कर सकता। जनाब बारी ताला ने फरमाया, मूसा तेरे तमाम सवालात पूरे कर दिए गए। जब ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम के पास गए जो इबादत के लिए गोशा नशीन थी और उनकी न कमाई थी न कोई ख़रीदो फरोख्त, तो वो उनके पास रोज़ी रखी हुई पाते वो पूछते, ए मरियम, ये रोज़ी तुम्हारे पास कहाँ से आई? वो जवाब देती कि ये अल्लाह ताला के पास से है, बेशक अल्लाह ताला जिसे चाहे बेशुमार रोज़ी दे।
جب حضرت زکریا نے اللہ کی رحمت اور فضل کے آثار کو دیکھا تو انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اللہ سے دعا کیا کہ انہیں ایک نیک اولاد عطا کرے جس نے مریم کو بغیر سبب کے رزق عطا کیا، وہ اس بات پر قادر ہے کہ برے شخص کو اولاد عطا کرے۔ اسی جگہ زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، کہا اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ فرشتوں نے انہیں آواز دی جبکہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والا سردار ضابط نفس اور نبی ہے نیک لوگوں میں سے۔ تیسرا تعجب خیز واقعہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام سے متعلق ہے کہ جب ان کے تیز گھوڑے نے ان کو رب کے ذکر سے اور شام کی نماز سے غافل کر دیا تو آپ اس فوت شدہ پر نادم ہوئے اور اس چیز کے ذریعے اللہ کی خوشنودی چاہی جس نے ان کو رب کے ذکر سے غافل کر دیا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے گھوڑے کے ذبح کرنے کا حکم دیا اور اس کے گوشت کو فقراء میں صدقہ کرنے کو کہا۔ سلیمان علیہ السلام نے ندامت و توبہ کے موقع اور رحمت و مغفرت کے عطیہ کو غنیمت جانا تو کہا کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی کے لائق نہ ہو، تو تو بڑا ہی دینے والا ہے۔ ان کے رب نے ان کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور جو ان سے چھوٹ گیا اس سے بہتر عطا کیا۔ اللہ کا فرمان ہے ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا اور آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی، اور طاقتور جنات کو بھی ان کا ماتحت کر دیا، ہر عمارت بنانے والے کو اور غوطہ خور کو اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے ہیں۔ یہ ہمارا عطیہ ہے، اب تو احسان کر یا روک رکھ، کچھ حساب نہیں ان کے لیے۔ جہاں تک ہمارے نبی صلوات ربی وسلام علیہ کی بات ہے تو آپ مواقع کو غنیمت جاننے میں ایسے اسوہ ہیں جن کی پیروی کی جائے گی۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے اور آپ کو موقع ملا تو کاموں کی تقسیم میں آپ نے پیش رفت کی، اہل کمال کو ان کے مقام پر فائز کیا، ان کے لیے مواقع کو ہموار کیا۔ چنانچہ بلال کو اذان دینے اور خالد بن ولید کو تلوار کے ذریعے دین کی مدد کے لیے مقرر کیا۔ جہاں تک شعر اور بیان کے ذریعے دین کی مدد کی بات ہے تو اس کا بڑا حصہ حسان رضی اللہ عنہم جمیعا وارضاہم کو ملا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے بازار سے گزرے، اس وقت لوگ خرید و فروخت میں مشغول تھے۔ آپ نے انہیں دنیا کی وقت کی یاد دہانی چاہیے کہ کہیں ان کی تجارت انہیں آخرت کی تجارت سے غافل نہ کر دے۔ جب حقیر سے کانوں والے مرے ہوئے میمنے کے پاس سے گزرے، آپ نے اسے کان سے پکڑ کر اٹھایا اور اس کی بیع پر بولی لگانے کے لیے آپ نے اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے فرمایا، تم میں سے کون اسے 1 درہم کی عوض لینا پسند کرے گا؟ صحابہ کرام نے کہا، ہمیں یہ کسی بھی چیز کی عوض لینا پسند نہیں، ہم اسے لے کر کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا، پھر کیا تم پسند کرتے ہو کہ یہ تمہیں ایسے ہی مل جائے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کی قسم اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی اس میں عیب تھا، کیونکہ ایک تو یہ حقیر سے کانوں والا ہے، پھر جب وہ مرا ہوا ہے تو کس کام کا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم جتنا تمہارے نزدیک یہ حقیر ہے، اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسند امام احمد میں ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک درخت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر مسواک لینے کے لیے چڑھے تو وہ پتلی پنڈلیوں والے تھے، ہوا کی وجہ سے وہ لڑکھڑا رہے تھے۔ لوگ یہ دیکھ کر ہنسنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ کیوں ہنس رہے ہو؟ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، ان کی پتلی پنڈلیاں دیکھ کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ دونوں پنڈلیاں میزان عمل میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھانے کے لیے موقع کو غنیمت جانا کہ لوگ قیامت کے دن اپنی شکلوں اور حجموں کی وجہ سے ایک دوسرے پر فضیلت حاصل نہیں کریں گے، بلکہ وہ اپنے قلوب اور اعمال کی درستگی کی وجہ سے کریں گے۔ اللہ جل جلالہ صورتوں، رنگوں اور شکلوں کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ وہ قلوب اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ صحیحین میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک عظیم فربا شخص آئے گا جس کی اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت کا مالک وہ شخص نہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا، پڑھ لو، قیامت کے دن ہم ایسے لوگوں کو کچھ وزن نہیں دیں گے۔
مواقع کو غنیمت جاننے کے تئیں حریص ہونے کے مقام میں سے وہ حدیث ہے جو صحیحین میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 لوگ جنت میں بغیر حساب اور عذاب کے داخل ہوں گے، تو عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول، اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ آپ نے فرمایا اے اللہ عکاشہ کو ان میں شامل کر دے۔ پھر انصار میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول، اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ آپ نے فرمایا اس بارے میں عکاشہ تجھ سے سبقت لے گئے۔ میرے مبارک بھائیوں، غور کیجئے کیسے عکاشہ رضی اللہ عنہ وارضاہ نے پیش قدمی کی اور اس موقع کو غنیمت جانا، چنانچہ ایک ہی لمحے میں جنت کا داخلہ بغیر حساب اور عذاب کے حاصل کر لیا۔ مومنوں، بھلائی کا ہر موقع مال غنیمت ہے، خواہ اس کا حجم چھوٹا اور اس کا وزن کم ہی کیوں نہ ہو۔ آگ سے بچو، خواہ کھجور کے ٹکڑے سے ہی ہو، جسے یہ بھی نہ ملے وہ اچھی بات کہے۔ معروف میں سے کسی چیز کو حقیر نہ جانو، گرچہ اپنے بھائی سے خندہ روح ہو کر ملنے ہی کی بات ہو۔ صحیح مسلم میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک شخص کو جنت میں گھومتے پھرتے دیکھا جس نے راستے سے ایک ایسے درخت کو کاٹ دیا تھا جو لوگوں کو تکلیف دیتا تھا۔ جان لو مومن بھائیوں کہ بہت سے ایسے مواقع ہیں جس کا بدل ممکن نہیں ہے، انہی بڑے مواقع میں سے ماں باپ کا موجود ہونا ہے۔ باپ جنت کے دروازوں کا وسط ہے۔ باپ جنت کے دروازوں کا وسط ہے۔ اگر تم چاہو تو اس دروازے کی حفاظت کرو یا اسے ضائع کر دو۔ صحیح مسلم میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو۔ لوگوں نے کہا کس کی ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا، ان میں سے ایک کو یا دونوں کو، اور جنت میں داخل نہیں ہوا۔ افسوس اس پر ہے جس کے والدین فوت کر گئے اور اس نے ان دونوں کے ساتھ نیکی کے موقع کو غنیمت نہیں جانا۔ اللہ سبحانہ کی خوشنودی والدین کی خوشنودی میں ہے اور رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو لوگ آسانی میں سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان نیک کاروں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن اور سنت میں برکت دے اور آپ کو اس کی آیات اور حکمت سے فائدہ پہنچائے۔ میں کہتا ہوں جو تم سن رہے ہو، اور اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے گناہ کے بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے، اپنی مالداری کو اپنی تنگ دستی سے پہلے، اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ انسان اپنی زندگی میں جتنا سنجیدہ اور شہوات و خواہشات سے بلند ہوگا، اتنا ہی موقع کو غنیمت جانے گا اور دوسرے سے آگے بڑھے گا۔ اللہ کا فرمان ہے اور جو آگے والے ہیں وہ تو آگے والے ہی ہیں، وہ بالکل نزدیکی حاصل کیے ہوئے ہیں، نعمتوں والی جنتوں میں ہیں۔ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے یہ ہے کہ اس نے موقع کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا۔ مسند امام احمد میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر قیامت آ جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں پودا ہو، قیامت واقع ہونے سے پہلے اگر وہ اسے بونے کی طاقت رکھتا ہے تو چاہیے کہ اسے بو دے۔ اے اللہ کے بندو، موقع کو ہاتھ سے نکلنے سے پہلے غنیمت جانو۔ یاد رکھو کہ مواقع نعمت ہیں اور نعمتیں جب نکل جاتی ہیں تو بسا اوقات لوٹ کر نہیں آتی ہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیتا ہے جس کے لیے اس نے بھلائی کا دروازہ کھولا اور اس شخص نے اس کو غنیمت نہیں جانا کہ اللہ اس کے ارادے اور قلب کے درمیان رکاوٹ ڈال دے، تو بطور سزا پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد اسے اس کام کے ارادے پر قادر نہیں بناتا ہے جس نے اپنی کوتاہی اور سستی کو فوقیت دیا اور موقعوں کو خود سے جانے دیا، تو وہ اس وقت نادم ہوگا جس وقت ندامت اسے کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، مگر آج اس کے سمجھنے کا فائدہ کہاں ہے۔ وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا۔
موقع کو جلدی حاصل کرو اور اس کے فوت ہونے سے ڈرو. عزت کا پانا مواقع کے پانے میں ہے. اپنی عمر کو جوانی کے وقت غنیمت جانو. اگر عمر بڑھاپے کے ساتھ بڑھتی ہے تو گھٹتی ہے. جان لو اے مسلمانوں, اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک اچھا حکم دیا ہے جس کی شروعات پہلے خود سے کی ہے. اللہ کا فرمان ہے, اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں. اے ایمان والو, تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو. اے اللہ, محمد اور آل محمد پر ایسے ہی رحمت نازل کر جیسے تو نے ابراہیم کی آل و اولاد پر رحمت نازل کی ہیں. بلا شبہ تو قابل تعریف اور قابل تعظیم ہے. اے اللہ, محمد اور آل محمد پر ایسے ہی برکتیں نازل کر جیسے تو نے ابراہیم کے آل و اولاد پر برکتیں نازل کی. بلا شبہ تو قابل تعریف اور قابل تعظیم ہے. اے اللہ, تو خلفائے راشدین ابو بکر, عمر, عثمان, علی اور تمام صحابہ اور تابعین اور قیامت تک ان کی درست طریقے سے پیروی کرنے والے تمام لوگوں سے راضی ہو جا. تو اپنی عفو و کرم اور سخاوت کے ذریعے ان کے ساتھ ہم لوگوں سے بھی راضی ہو جا. اے ارحم الراحمین. اے اللہ, اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما. اے اللہ, اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما. اے اللہ, اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما. شرک اور مشرکوں کو رسوا کر. اے اللہ, تو قلعہ دین کی حفاظت فرما. اے اللہ, اس ملک اور بقیہ تمام مسلمانوں کے ملکوں کو امن و اطمینان والا بنا دے. اے اللہ, ہر جگہ مسلمانوں کی حالتوں کو درست کر دے. اے ذل جلال والاکرام, تو اپنی رحمت سے اے ذل جلال والاکرام پروردگار ہمارے لیے دین کو درست کر دے جو ہمارے معاملے کی حفاظت ہے, اور ہماری دنیا کو ہمارے لیے بہتر کر دے جس میں ہماری روزی ہے, اور ہمارے لیے ہماری آخرت کو بہتر کر دے جس میں ہمیں لوٹنا ہے, اور زندگی کو ہمارے لیے ہر خیر میں بڑھوتری کا سبب بنا دے, اور موت کو ہمارے لیے ہر شر سے راحت بنا دے. اپنی رحمت سے اے ارحم الراحمین. اے اللہ, میں تیری پناہ مانگتا ہوں تیری نعمت کے زائل ہونے سے اور تیری عافیت کے بدلنے سے اور اچانک تیرے عذاب سے اور تیری تمام ناراضگیوں سے. اے اللہ, اے حی و قیوم. اے اللہ, بلاد حرمین کی حفاظت فرما. اے اللہ, تو اپنی حفاظت کے ذریعے حفاظت فرما. اپنی رعایت و عنایت سے اس کی دیکھ ریکھ کر, اس کے امن, خوشحالی اور استحکام کو دوام کر. تو اپنی رحمت سے اے ارحم الراحمین. اے اللہ, جو بلاد حرمین کا برا چاہے اس کی تدبیر کو اسی کی تباہی بنا دیجئے. اے طاقتور غلبہ والے یا ذل جلال والاکرام. اے اللہ, خادم حرمین کو اس چیز کی توفیق دے جو تجھے پسند ہے اور جسے تو چاہتا ہے. اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے انہیں بہتر بدلہ دے. اے اللہ, تو انہیں ان کے نائب کو اس چیز کی توفیق دے جس میں ملک اور لوگوں کی بھلائی ہو. اے اللہ, تمام مسلم حکمرانوں کو اس چیز کی توفیق دے جو تجھے پسند ہے اور جسے تو چاہتا ہے. اے اللہ, ہماری فوج کی مدد فرما جو ہمارے ملک کے بارڈر پر تعینات ہیں. اپنی رحمت سے ارحم الراحمین. اے اللہ, تو مسلم مرد, عورت اور مومن مرد و عورت کے زندہ اور فوت شدہ سب کی مغفرت فرما. تو اپنی رحمت سے ارحم الراحمین. اے اللہ, اے اللہ, تو مسلم مرد و عورت اور مومن مرد و عورت کے زندہ اور فوت شدہ سب کی مغفرت فرما. تو اپنی رحمت سے ارحم الراحمین. اے ہمارے پروردگار, ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں, اور ایمانداروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ اور دشمنی نہ ڈال. اے ہمارے رب, بے شک تو شفقت و مہربانی کرنے والا ہے. اے ہمارے رب, ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا, اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پالے والوں میں ہوں گے. اے ہمارے رب, ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما, اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.